फिर ये वफाकी सेक्रेटरी तक के ओहदे पर पहुंची। हाँ वाइस चांसलर गवर्नर होता है। हाँ ठीक है। इन लोगों के जनाजे तो सरकारी सतह पर उठने चाहिए, इतनी इनको अहमियत मिलनी चाहिए, लेकिन ना तो इनकी जिंदगियों में इनके नजरियात को आगे बढ़ने दिया जाता है और ना ही उनके मरने के बाद उनको पूरी एक इज्जत और एहतराम के साथ उनकी देखिए तदफीन। पाकिस्तान के मुआशरे में अदब, आर्ट, कल्चर और खुसूसन तरक्की पसंद सोच की जगह इंतहाई सुकड़ती चली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। सफदर हमदानी और मैं महफारा सफ्ते गुफ्तगू के प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आप लोगों से वही एक पुरानी दरख्वास्त कि अगर ये चैनल जो आपका अपना चैनल है आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये बात जहाँ तक पहुँचे उतना ही अच्छा है, बल्कि अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें। और आपकी राय हमें मिलती रहती है और हमें इंतज़ार भी रहता है। और आज एक बहुत ही अफसोसनाक अदब की दुनिया की खबर पे हम बात करना चाह रहे हैं सफदर। ये हफ्ता जो है वो ज़रा काफ़ी हमारे लिए तो उदास सा गुजरा। पहले उनकी बात कर लूँ जो आज ही हमें खबर मिली कि मोहतरमा डॉक्टर कनीज़ यूसुफ आज इंतकाल कर गई। पाकिस्तान की पहली वाइस चांसलर खातून थी और फिर ये वफाकी सेक्रेटरी तक के ओहदे पर पहुंची। और ये ज़माना था साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का। आप सोचिए कि पाकिस्तान कितनी तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा था और कितना उसका एक प्रोग्रेसिव इमेज था कि आज से इतने बरस पहले एक खातून का वाइस चांसलर होना। सफदर, ये उस दौर के बारे में तो ज़ाहिर है अब हम क्या बात करें, वो इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। हमने लेकिन ये बात ज़रूर करने की है कि देखिए हम जैसे लोग भी जो खबर की दुनिया से मुंसलिक हैं, मैं आज ही जब आपने ये खबर बताई है कि उनका इंतकाल हो गया है और फेसबुक पे एक साहब से गुफ्तगू कर रहा था तो मैं अल्ताफ फातिमा के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था कि उनको कैसे फरामोश किया गया हुआ है, लोगों को उनका पता नहीं है। तो उसमें ये दो नाम आए, रियाजुद्दीन खातून का और इनका कनीज़ यूसुफ का, अख्तर रियाजुद्दीन। और मेरे ख्याल 15 मिनट के बाद पता चला कि उनका इंतकाल। और अख्तर रियाजुद्दीन के बारे में भी कि उन्होंने बेइंतहा काम किया है, लेकिन ये इतने काम करने वाले ये लोग जो हैं पता नहीं क्यों मुआशरे में एक फरामोश किए जा चुके हैं तकरीबन। बड़ा एक तकलीफ दह मौजू है। हम एक ऐसे बेअदब मुआशरे में रहते हैं जहाँ अदब किसी तरजीहाती फहरिस्त में एग्जिस्ट और नहीं ये करता। जो हम जिक्र करना चाह रहे हैं वो फहमीदा रियाज के पस मंज़र में, जिनका आप लोगों को अंदाज़ा ही है कि 3 दिन पहले उनका लाहौर में इंतकाल हो गया। फिर सोशल मीडिया पे उनके बारे में बहुत खबरें आईं, लोगों ने कॉलम भी लिखे और उनके बारे में बातें, उनकी शायरी वगैरह तो ज़ाहिर है कि आप लोग सुनते ही हैं, यूट्यूब पे बहुत लग चुकी है। लेकिन ये कि पाकिस्तान के मीडिया ने उसको बहुत बुरी तरह नज़रअंदाज किया। एक ऐसी शायरा और अदीब जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की पहचान थी कि अल जज़ीरा ने उनका प्रोफाइल चलाया, NDTV इंडियन टेलीविजन ने उनके बारे में प्रोग्राम किए और इंडिया के तमाम ही तकरीबन अखबारों में उनकी पूरी तरह उनकी कवरेज हुई। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में मैं बहुत हैरान हूँ कि इसको एक बहुत ही मामूली सी कवरेज दी गई। देखिए ये वही बात है जो मैं आपको कहता हूँ ना कि ये एक अजीब ज़बाज़दा मुआशरा है जहाँ कोई इस किस्म का शायर अदीब अगर पैदा होता है तो मेरा बड़ा पुराना फ़िक्रा है, बहुत जगहों पे मैं बोला हूँ, लिखा है कि हम वो लोग हैं जो आसमान की सज़ा ज़मीन पे भुगत रहे होते हैं। इस मुआशरे का अदब से, लिटरेचर से ऐसे लगता है कि कोई ताल्लुक है ही नहीं। यहाँ गलती से कोई जेन्युइन, वो छोड़ दीजिए ये जो दरबारी शायर वायर हैं या शेर उगलने वाले या नसर को बस एक आदत जान के लिखने वाले, जो जेन्युइन लोग हैं उन लोगों की कोई हैसियत है ही नहीं। अच्छा सफदर, इससे पहले कि हम इसी मुआशरती बेहिसी पे बात करें जो हम करेंगे यकीनन, थोड़ी सी उनका फ़न है उसके बारे में थोड़ी सी बात हो। देखिए एक बात मैं बिल्कुल ये आगाज में ही बता दूं, वो इतनी हमजहत खातून थी बिल्कुल, और इतने उनके पहलू हैं कि मैं नहीं समझता कि हम 10-12 मिनट में
اگر ان کی کتابوں کے نام، ان کی زندگی کے بالکل مختصر سے مراحل اور یہ چیزیں بھی اگر بتانے لگیں تو ہمیں کم سے کم آدھ گھنٹہ چاہیے ہے اس کام کے لیے. اور اگر ان کا مفصل ہم ذکر کریں گے تو ہمیں کوئی میرا خیال ہے کم سے کم 5 6 7 پروگرام کرنے پڑیں گے. لیکن چونکہ یہ ایک تعزیتی پروگرام ہے اور وہ بات جو ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں وہ ہم خود نہیں کرنا چاہتے، ہم دوسرے بہت سے مسائل چھوڑ پہ اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہر چیز کا ذکر بہت اجمالاً بہت تھوڑا ہوگا. بالکل. فہمیدہ ریاض کی شاعری بہت ابھر کر سامنے آئی، حالانکہ وہ بہت اچھی نثر نگار تھیں. انہوں نے ناول بھی لکھا ہے اور انہوں نے بہت زیادہ ٹرانسلیشنز کی ہیں. مولانا روم کی مثنوی انہوں نے کی، اور انہوں نے لطیف بھٹائی کی انہوں نے جو شاعری ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. شیخ ایاز کی شاعری کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. لیکن جس میں وہ بہت زیادہ نمایاں ہو گئیں وہ یہ کہ جنرل ضیاء کے زمانے میں، کیونکہ ایسی ترقی پسند ادیبوں کو اور خواتین کو تو بالکل ہی اس زمانے میں ان کی آواز بند کی جاتی تھی ہر لحاظ سے، تو ان کے اوپر کوئی 10 کے قریب غداری کے مقدمات بنا دیے گئے. تو آپ کو میں یہ سنواتی ہوں ان کی اپنی آواز میں کہ یہ جو ان کے اوپر غداری کا الزام لگا تو انہوں نے کتنے ادبی پیرائے میں اس کا جواب دیا ہے. جو طریقہ ہے قلم گلوچ کا اور الزامات کا، اس کی زد میں سب آ جاتے ہیں. ہم بیچارے بھی آ گئے اور بہت برا بھلا کہا گیا، غدار اور یہ، اور خصوصاً جن کوارٹر سے یہ کہا گیا تھا جس قسم کے لوگ. تو میں نے ایک نظم لکھی تھی، مزاحیہ سی ہے، آپ کو یہ کشور کہہ رہی ہیں، سناتی ہوں آپ کو. یہ ہے کہ گفتگو شاہین خوش خصال و شیریں مقال. شاہین ہے نا ہمارے سے. کہنے لگے ایک بلند پرواز شاہین ایک مور سے کہ اے مور، جنگل کو اگر تو چاہتا ہے آخر اس کا ثبوت کیا ہے. کہنے لگے ایک بلند پرواز شاہین ایک مور سے کہ اے مور، جنگل کو اگر تو چاہتا ہے آخر اس کا ثبوت کیا ہے. تو نے کوٹھی نہیں بنائی، جھوٹی سند نہیں لگائی، معصوموں کو کیا نہ اغوا، لوٹا نہیں مال بے کسوں کا، بینکوں سے بھی لیا نہ قرضہ، اربوں خربوں حساب جس کا. اے مور خدا کی تجھ پہ ہو مار، ثابت یہ ہوا کہ تو ہے غدار. اے مور خدا کی تجھ پہ ہو مار، ثابت یہ ہوا کہ تو ہے غدار. اور تو شاتم دین ضرور ہوگا، تو شاتم دین ضرور ہوگا. اور یہ بھی ہے اطلاع خفیہ، تیرے دل کو نہیں لبھاتا جنگل کے نظام کا نظریہ. ان کو انڈیا میں بھارت میں رہنا پڑا اور جی 7 برس رہیں وہ. اور سب سے اچھی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی اس طرح جلا وطن نہیں ہوئی. انہوں نے 7 برس میں بھارت میں رہ کے بھی بہت کام کیا. بالکل. یونیورسٹیوں میں پڑھایا، آل انڈیا ریڈیو سے ایک تعلق اپنا رکھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شاید خود ریڈیو پاکستان والوں کو بھی نہیں پتا اس بات کا کہ ان کی زندگی کی پہلی ملازمت، پہلی نوکری ریڈیو پاکستان تھا. ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے ریڈیو اسٹیشن پر وہ فوجی بھائیوں کا پروگرام کرتی تھی، ان کا مسودہ بھی لکھتی تھی اور ایسے اینکر بھی کام کرتی تھی. تو اس طرح بھارت میں انہوں نے بہت مصروف وقت گزارا. لیکن جس طرف ماہوارہ اشارہ کر رہی ہیں، فہمیدہ اس سے پہلے جو تھوڑی زیادہ مشہور ہوئی تھی تو وہ نسوانیت کے ایک خاص پیرائے میں شاعری کے حوالے سے سامنے آئی تھی، جسے ہم بولڈ شاعری کہتی ہیں. خاتون بولڈ نسائی شاعری، رونے والی عورت نہیں، بولڈ عورت کی شاعری. اس میں کچھ مضامین شاعری کے ایسے تھے جسے ان سے پہلے کسی خاتون نے ٹچ نہیں کیا تھا، انہیں پوائنیت کہا جاتا ہے، یا ہمارے معاشرے میں ان پہ گفتگو کرنا صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا. لہذا ان کی 1978 میں جو ان کی کتاب پہلی آئی ہے پتھر کی زبان، تو اس کتاب کی وہ ساری کی ساری شاعری جو ہے وہ اس وجہ سے، اور مجھے ذرا سا اس سے ہٹ کے کہنے دیجیے کہ وہ اس شاعری کی وجہ سے مردوں میں زیادہ مقبول ہوئی تھی، کہ مرد ان کی اس شاعری کو
اپنے انداز سے پڑھتے تھے کہ اس طرح سے تم میرے قریب آتے ہو کہ پاتال سے میری جان کھینچتے ہو. کچھ انہوں نے نئے الفاظ کوائن کیے تھے, کچھ ایسے اشارے اور تشبیہیں وہ لے کے آئی تھیں جیسے قربت کی شب, اس پہ بات کرنا یا اسے لکھنا ہمارے معاشرے میں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. تو اس انداز میں جتنی گفتگو انہوں نے اس پہلی کتاب میں کی تھی وہ ایک بالکل الگ شاعری ہے. اور جس زمانے کا ماپارا ذکر کر رہی ہیں, جب ضیاء الحق کے زمانے میں بہت سے لوگ فراز, فارغ بخاری, شہرت بخاری, یہ لوگ انگلینڈ آ گئے اور یہ بھارت چلی گئیں. اس زمانے کی شاعری دراصل اس فہمیدہ ریاض کی شاعری ہے جس نے خواتین کو بھی ایک زبان دی, ایک حوصلہ دیا اور انہیں بات کرنے کا, جبر کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کا عزم بھی دیا اور سلیقہ بھی سکھایا. بالکل. اور اتنی منافقت سے بالکل دور جو اندر تھا ان کے, وہی وہ کہتی تھیں. اور ایسے جینون لوگ جو ہیں وہ وہی لکھتے ہیں جس طرح سے سوچتے ہیں. ان کی تحریر ان کی سوچ کا اسی لیے آئینہ دار کہا جاتا ہے. دیکھیے ان کی جتنی کتابیں ہیں, ابھی یہ بات ہوئی کہ وہ چونکہ ہمارے تقریباً ان کی 10 کے قریب, ہمارے اس سے بھی زیادہ ہیں, ہمارے شخصیت تھیں تو تراجم بھی انہوں نے کیے. ابھی یہ بات ہوئی تھی اس پہ, لیکن ظاہر ہے یہ خالی پروفائل ہم نہیں کر رہے, ہم ان کی خاص طور پہ شاعری کا وہ وصف بیان کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے پروین شاکر تھی, وہ محبت کی شاعرہ تھیں, ان کا اپنا ایک انداز تھا. یہ آج جب ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں تو خوش قسمتی یا بدقسمتی سے آج پروین شاکر کی سالگرہ بھی ہے. پروین شاکر جس انداز کی شاعری کرتی تھیں, فہمیدہ کی شاعری ان سے یکسر 180 ڈگری پہ تھی, لیکن دونوں نے خواتین کے ان موضوعات کو سلیکٹ کیا جو ان سے پہلے, جیسے ادا جعفری تھی. ادا جعفری عام خواتین کی شاعری کرتی تھی. اسی طرح پروین سید فنا تھی, بہت بڑی بڑی خواتین ہمارے ہاں جینوئن رائٹرز گزری ہے. لیکن ان دو خواتین میں نے بیک وقت, پروین بھی اسی عہد کی شاعرہ ہے, لیکن صدر رومانویت تھی بہت زیادہ. جی میں یہی بتا رہا ہوں اور کہ دونوں کے عورتوں کے موضوعات جو تھے, فہمیدہ ریاض ان سب سے بہت نہیں. دیکھیے یہ ایک لیفٹ کا حصہ ہے, اور لیفٹ کا ان معنوں میں ہے کہ عورت کی مجبوری کو بیان نہیں کیا. ہمہ جہت شخصیت تھیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھیں, فیمنزم کے بارے میں بھی بہت ان کے, اور میں ایک ان کا کوٹ لے کر آئی تھی کہ کیونکہ انہیں بہت بدنام کیا کہ فیمنسٹ ہیں اور یہ ہیں, اور کیونکہ وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی تھیں, تو خود ان کا ایک کوٹ ہے, واٹ فیمنزم مینس فار می از سمپل دیٹ وومن لائک مین آر کمپلیٹ ہیومن بینگس ود لمیٹلیس پاسبلٹیز. یہ ان کا کانسیپٹ تھا اور اسی کی وہ بات کرتی تھیں. تو لہٰذا ان کو جو وہاں پر جو ایک جنرل ضیاء کے زمانے میں جو ان کو ایک رائٹ کی سوچ کو بہت زیادہ تقویت ملی, بلکہ سرکاری سرپرستی ملی, تو اس قسم کی جو شاعرات تھیں, اتنی ترقی پسند سوچ کی شاعرات تھیں, ان کو بہت زیادہ ایک طریقے سے بدنام کیا گیا آہستہ. ہاں یہ ایک انڈرنیتھ باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا تھا. لیکن فہمیدہ بڑی عزم کی خاتون تھی. مجھے چلتے ہوئے ایک دکھ کا بھی اظہار کرنے دیجئے. یہ اس معاشرتی عذاب کا حصہ ہے جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ ان کے جنازے کے حوالے سے بہت بڑی کنٹراورسی چلی کہ وہاں ادیبوں شاعروں میں 2 3 4 لوگ تھے, اور پھر اس کی طرف آ کے کسی دوسرے نے بحث میں کہا کہ نہیں 10 15 تھے. جہاں تک میری ذاتی معلومات ہیں, یہ میں پوری صداقت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جینون بھی نہیں, خالی ادیب شاعر جن کے نام ہیں وہ واقعی 3 4 5 تھے. باقی لوگ جو تھے جیسے حسین نقی صاحب تھے وہ صحافیوں کی فہرست میں آتے ہیں. آئیے رحمان جو ہے وہ انسانی حقوق کے لوگوں میں آتے ہیں. اسی طرح سلیمہ ہاشمی تھیں, کراچی سے فاطمہ حسن آئی تھیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر بھی یار لوگوں نے ایک شاخسانہ شروع کر دیا اور بحث مباحثہ شروع ہو گیا. مجھے جلدی میں یہ کہنے دیجئے کہ میرے جیسے شخص کو تو جوش ملیح آبادی کا جنازہ نہیں بھولا ہوا,
نجمہ افندی کا جنازہ نہیں بھولا ہوا. ان رائٹرز کے، بڑے رائٹرز کے، جینون رائٹرز کے، بار بار میں کہہ رہا ہوں جینون کا لفظ، ان کے جنازے اسی طرح کے ہوتے ہیں. انتہائی دکھ کی بات ہے صفدر، جو یہ وہ رائٹرز ہیں جو رہتی دنیا تک آپ کے ملک کی اور آپ کے ادب کی پہچان ہیں. ان لوگوں کے جنازے تو سرکاری سطح پر اٹھنے چاہیے، اتنی ان کو اہمیت ملنی چاہیے، لیکن نہ تو ان کی زندگیوں میں ان کے نظریات کو آگے بڑھنے دیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کے مرنے کے بعد ان کو پوری ایک عزت اور احترام کے ساتھ ان کی تدفین. دیکھیے میں ذاتی طور پر کوئی بہت بڑی بات نہیں سمجھتا کہ سرکار کے بڑے عہدوں کے لوگ، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر ثقافت، اداروں کے، سرکاری اداروں کے سربراہ، میں حیران ہوں کسی ایک شخص کا تعزیتی بیان اس وقت تک میں نے نہیں پڑھا. بہت تکلیف بات ہے، بہت چار شعر سنیے. بہت اگرچہ وہ نظم کی شاعرہ تھی لیکن غزل بھی بہت اچھی کہتی تھیں، اور غزل بھی ان کی یہی تھی. کم کہا لیکن بہت اچھا کہا. 4 سو ہے بڑی وحشت کا سما، کسی آسیب کا سایہ ہے یہاں، کوئی آواز سی ہے مرثیہ خاں، شہر کا شہر بنا گورستان. ایک مخلوق جو بستی ہے یہاں، جس پہ انسان کا ہوتا ہے گماں، خود تو ساکت ہے مثال تصویر، جنبش غیر سے ہے رقص کناں، کوئی چہرہ نہیں جز زیر نقاب، نہ کوئی جسم ہے جز بے دل و جان. علماء ہیں دشمن فہم و تحقیق، یہ خاص انداز ہے ان کا. علماء ہیں دشمن فہم و تحقیق، کودنی شیوائے دانش منداں. یہ ہے فارسی، کہ انہوں نے چونکہ کتابیں نہیں ٹرانسلیٹ کی تو بڑی لمبی غزل ہے. فارسی، سندھی، اردو سب میں ان کو غزل کو بھی وہ نظم کی طرح طویل لکھتی تھی. تو ہم تو ایک اجمالی سا خاکہ اور یہ تو کم سے کم وقت میں یہ گفتگو کر سکتے تھے. پروردگار انہیں غریق رحمت کرے، اور خالق لوح و قلم جس نے قلم کو تخلیق کیا ایسے لوگوں کے لیے، وہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. اسی چند جملوں کے ساتھ صفدر میں ختم کرنا چاہوں گی اس پروگرام کو، کہ پاکستان کے معاشرے میں ادب، آرٹ، کلچر اور خصوصاً ترقی پسند سوچ کی جگہ انتہائی سکڑتی چلی جا رہی ہے. بے حد جنگجوانہ قسم کا معاشرہ اور سوچ بڑھ رہی ہے یا بڑھائی جا رہی ہے. لیکن یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اگر کسی معاشرے سے آپ ان لوگوں کو نکال دیں گے، ان کی عزت، احترام اور ان کی سوچ کو نکال دیں گے، تو وہ ایک تاریک دور ہوگا، جو مجھے ڈر ہے کہ پاکستان میں کچھ اسی قسم کی صورتحال نظر آتی ہے. جو خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا.